अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो फाइनली इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। एपिसोड है जी 72, नावल हल्फे जहाँ बाय मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो कल तो मैं घर में थी, यानी अब्बू की तरफ थी। आज भी मैंने अब्बू की तरफ जाना है क्योंकि मेरे दादा अब्बू की बरसी है। आज बहुत ज़्यादा बिजी डे है, कल भी बहुत बिजी डे था, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको कल भी एपिसोड दी और आज भी दे रही हूँ। तो इस तरह की आपको राइटर मिलेगी जो पूरा दिन बिजी होने के बावजूद रात को जाग कर एपिसोड लिख कर आपको दे रही है, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसलिए अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं भी अब जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको आज की प्यारी सी क्यूटू सी स्पेशल फरमाइश पे, महवीर मनाइम स्पेशल एपिसोड। तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट जो वीक होगा वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होगा, उसमें बहुत सारे धमाके मज़ीद होंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़े का होने वाला है, बहुत से ट्विस्ट हैं, बहुत से थ्रिल हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। इसके बाद का बुरा मत मनाना बेटी, मिसेस हावर्ड ने माहौल पर छाए सकूत को तोड़ते गुफ्तगू का आगाज किया, जबकि सबने बैक वक्त दरवाजे में खड़े महवीर मिसाक की आंखों में उमड़ते जलन और रताब के तूफान को देखा था। बुरा क्यों मनाऊंगी आंटी, मासूम सा तो है आपका बेटा, लगता है बहुत प्यार करता था उस लड़की से। मनाइम ने जानबूझकर उमैर खावर के लिए इल्तफात और फिक्र लुटाई। हावर साहब उनकी जोरजा दोनों के रंधे चेहरे उनकी तकलीफ बयां कर रहे थे। अलबत्ता आसिम और मेहराब ने एक दूसरे की तरफ यूं देखा जैसे वो मनाइम के इतने नॉर्मल रद्द अमल पर शदीद हैरान और परेशान हो गए हों। मासूम मेरी बीवी की तरफ हाथ उठाकर कह रहा है उससे शादी कर लूं, इस खबीज की मासूमियत तो मैं ही खत्म करूंगा। महवीर ने इंतकामी तेवरों के संग मुट्ठियां भेजते मनाइम पर अपनी हसद से भरी आंखें गाड़ी, जो गाहे बगाहे महवीर को देख रही थी जब मिसेस हावर उसे उमैर की इस हालत का बता रही थी। वो दोनों जवान जहां बेटे के ऐसे हो जाने पर शदीद दुखी थे। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। उसका कोई प्यारी सी लड़की ख्याल रखे, उसे प्यार करे, उसे तवज्जो दे तो शायद वो ठीक हो जाए। मनाइम की जैसे सारी हमदर्दी इस वक्त उमैर के लिए थी। महवीर के सब्र का पैमाना लबरेज करती वो लड़की इस वक्त भरपूर संगदिल बनी थी। इसने महवीर की भिंजी मुट्ठियां, उसकी जब्त से तनी पेशानी, गर्दन की अकड़ी रगें, सब पर निगाहें जमा रखी थी। मनाइम मनाइम, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ऐसे क्यों ले रही हो? वो जबड़े कसता अपनी हदूद तक सरगोश से आना कराया। उसकी स्याह पुरतपश आंखों का मरकज वो बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी मनाइम थी। ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी? जो भी ढूंढते हैं वो उसकी ऐसी कंडीशन देखकर इनकार कर देती है। कौन लड़की एक दिमागी तौर पर कमजोर मर्द को कबूल करती है भला? इस बार खाबर सुल्तान ने जैसे इतने पावरफुल होने के बावजूद अपने हाली दामन का इजहार करते अफसोस जताया। कबूल करने वाली औरत तो एक कातिल को भी कबूल कर लेती है अंकल, ये तो बस थोड़ा दिमागी कमजोर है। मनाइम की आंखों में हिद्दत थी, वो बात उनसे कर रही थी पर उसकी नजरें महवीर मिसाक पर थी। वो उसका जैसे रहा सहा लहू भी जलाकर राख कर देना चाहती थी। सब तुम्हारे जैसे प्यारे दिल वाले नहीं होते ना मेरी जान। मनाइम की ये नरमी देखते मिसेस हावर्ड ने उसके हाथ पर अपना हाथ नरमी से रखा। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो हम तुम्हें अपनी बहू बना लेते। हावर्ड सुल्तान तो जैसे अभी भी अपनी ख्वाहिश पर डटे थे, और मजीद ये बकवासियात कम अज कम महवीर बर्दाश्त ना कर सका। क्या बकवास चल रही है यहाँ? मैं कुछ बोल नहीं रहा तो आपके जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं मिस्टर हावर्ड। ये मेरी बीवी है, इसे मेरी ही बीवी बनना था। किसी किस्म की दूसरी चॉइस ना कभी थी ना कभी होगी। ना ऐसी फजूलियात में दोबारा सुनकर सहने वाला हूँ। वो जिस तरह अंदर कमरे में आता गुस्से से हावर्ड सुल्तान पर बरसा, वो फौरी अपनी जगह से उठते बिफरे महवीर मिसाक तक पहुंचे। आसिम, मेहराब और मिसेस हावर्ड भी जैसे चौकन्ने हुए, लेकिन वो जरूर बला के सुकून में थी। इस शख्स के झुलसे दिल पर तस्कीन पा रही थी। माजरत ख्वाह है, बिल्कुल ये हमारी गलती है, ऐसी दोबारा कोई बात नहीं होगी, पुरसुकून हो जाओ, ये तुम्हारी ही है और तुम्हारी ही रहेगी। वो भी अपने कहे अल्फाज को सख्त समझते फौरन नरमी से मुखातिब हुए, जिस सबब महवीर ने अपने गुस्से को काबू किया, वरना वो इस वक्त अंगारा बना दहक रहा था। बेहतर है ये बात आप अपने बेटे को भी समझा दें। अब आप लोग जाएं यहाँ से, अगर तीमारदारी हो गई हो तो। वो उनका जैसे वजूद तक बर्दाश्त ना कर पा रहा था। महवीर, क्या बदतमीजी है ये?
आसिम ने जैसे उसे आगे बढ़कर टोका कि उसके दोस्त का उतरा चेहरा आसिम को नजर आ चुका था। बदतमीजी, और ये जो मेरे सामने ऐसी ममनू किस्म की गुफ्तगू करते जा रहे हैं। बराए मेहरबानी, मुनाइम को आराम की जरूरत है तो आप भी जा सकते हैं। अब आसिम मलिक, मैं अपनी बीवी के पास हूँ और उसके लिए काफी हूँ। हावर्ड तो कम रगड़ा, महवीर ने सुसर साहब को भी गुस्से में लपेट डाला, जबकि मिसेस हावर्ड ने हावर्ड सुल्तान को इशारा किया, जिस पर वो इजाजत तलब हुए। मेहराब तो आंखों की हदूद तक मुस्कुराई। अलबत्ता वो आसिम के साथ इन दोनों मियाँ बीवी के पीछे निकली, जो काफी बरहम होकर निकले थे। इन सबको बाहर रवाना करे महवीर की तपश भरी आंखें इस मोहतरमा पर जा जमी, जिसने उसका खून बराबर जलाने की कोशिश की थी। किसने आप में अंगारे भर दिए? बदतमीज भी हो गए हैं शदीद वाले। वो एक लम्हा लगाता उस तक पहुंचा। वो उसके बेड ग्राउंड और तकिए की सतह पर एक एक हाथ रखता इस बेखौफ और बरहम मुनाइम के चेहरे की जानिब झुका। मैं हमेशा से बदतमीज था, तुम्हें तो अच्छे से पता है स्वीटी। महवीर का गुस्सा जैसे उसकी आंखों से टपक कर मुनाइम को झुलसा देना चाहता था। चंद दिनों के साथ को हमेशा कहकर ये साबित मत करें कि हम बहुत पुराने रफीक हैं। चंद दिन का साथ तो याद भी नहीं रहता मिस्टर। जैसे मुझे सब याद आ भी गया है, लेकिन तब भी हमारे बारे ऐसा कुछ याद करने के लायक नहीं लग रहा। वो दुगना गुस्सा आंखों में भरकर उसे मुंह तोड़ जवाब दे गई तो महवीर की आंखों में लम्हा लगाते सरूर उमड़ा। अच्छा, तुम्हें तुम्हारा मेरे लिए तड़पना भी याद नहीं? कैसे मेरे करीब आई थी, कैसे हम मुकम्मल हुए, वो 2 रातें तो याद होंगी ना? मनाइम उसकी आंखों में उमड़ती तस्कीन पर मजीद अपने असरात पथरीले कर गई। काश इस हवाले से मेरी यादाश्त चली, इससे पहले वो ये बुरी बात मुंह से निकालती। महवीर उसके चेहरे पर झुकता, जिस बेबाक मुंह बंद करने का अमली मुजाहिरा किए से रोक गया। मनाइम की आंखें उसकी दर्जा जुर्रत पर फैली। वो उसके शानों पर हथेलियों को दबाती से खुद से परे धकेल गई। महवीर 2 कदम पीछे जा लहराया तो सीधा होते मुनाइम को देखा, जो आंखों में आग लिए उसे देख रही थी। अब अगर तुमने कुछ भी मुझसे जुड़ा भूलने की कोशिश की तो मेरा भयानक रूप देखोगी। जो कुछ हमारे बीच हुआ है वो बस ट्रेलर समझना। मैं अभी प्रॉपर हस्बैंड तो बना ही नहीं हूँ, इसलिए अपनी सख्तियों में इजाफे की कोशिश मत करो ऐसी बात करके। वो पीछे धकेले जाने के बावजूद उसे धमका रहा था। मुनाइम से उसकी तरफ बहुत कोशिश की भी बस गुस्से से देखना ही मुमकिन था। चाहकर भी उसके लिए नफरत महसूस नहीं कर सकती थी। अपने होंठों को बाजू से रगड़कर इसने महवीर में मजीद तैश भरा और मुंह भी फेर लिया। इससे पहले वो कुछ कहता दरवाजा खुलने पर महवीर पलटा तो उमैर साहब हिजर साहब के साथ दोबारा तशरीफ ला चुके थे। बारबी डाल, मुझसे शादी कर लो ना। हिजर और उमैर के पीछे बेला भी हाथ में कॉफी मग थामे आ रुकी। महवीर ने एक खून अशाम निगाह इस मेंटल पर डाली और फिर पीछे खड़े जानबूझकर इस सिचुएशन से मजे लेते हिजर पर। बेला अब कदरे मुतफक्कर नजर आ रही थी। तुम्हारी नहीं है वो, मेरी है। महवीर ने उमैर के रास्ते में आते उसे जिस तरह पीछे धकेला, हिजर फौरी आगे आता उमैर की ढाल बना। वो तो दिमागी कमजोर है, तुम तो अक्लमंद इंसान हो, बेचारे को धक्का क्यों दे रहे हो? इंसानियत भी मर गई क्या तुम में? हिजर के पास भी अभी मौका आया था खुलकर महवीर को सताने का। महवीर ने इस बार सीधा हिजर की गर्दन के गिद्ध हाथ लपेटा। हिजर भी अलर्ट हुआ कि कहीं बहनोई से चपेट ही ना खा बैठे। इस बार मुनाइम भी इस सिचुएशन से महजूज होने के बजाय थोड़ी परेशान सी लगी। हिजर मलिक, मेरे जले दिल पर मजीद आग मत लगाओ, इस अजूबे को लो और निकल जाओ। वहां बेला खड़ी अपने भाई के लिए परेशान हो रही थी, तभी महवीर ने हिजर का जबड़ा नरमी से दबोचे सरगोशी की तरह उसे कहरनाक वार्निंग दी। कितना मजा आए कि ये अजूबा मेरी बहन का नाम ले लेकर तुम्हें जलाकर राख कर दे। बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। अभी तो तुमने मनाई मलिक पर मिले सारे हक खोने भी हैं महवीर मिसाक। अभी से जल बुन रहे हो तुम, तब तक तो कोयला हो जाओगे। हिजर की आंखों उसके लहजे में भी कहीं नफरत ना थी, बस वक्ती जिद और गुस्सा था। अच्छा, तुम भूल रहे हो उसने रात पूरी मेरा नाम पुकारा है। तुम्हारी बहन मेरे सिवा किसी की नहीं रही, वो मेरी मलकियत में है। मैं मुनाइम को ओन करता हूँ। अपने सौले को लेकर निकल लो हिजर, वरना तुम्हारा ये काका मेरे हाथों पटाखा खा बैठेगा। फिर तुम्हारी बेला जो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी वो अलग। अपने रिश्ते को बचाओ, वरना मैंने इस पागल को 2 चपेड़े लगा दी तो तुम्हारा ससुराल तुम्हारा भी नहीं रहेगा। हिजर ने दांत नकोसते ये धमकियां सुनी।
مہویر نے سرگوشیاں بند کرتے ہزر کو پرے دھکیلا، پر اس کے انداز و گرفت میں بے پناہ نرمی تھی۔ مجھے یہ باربی ڈال چاہیے سس۔ عمیر نے اس بار بیلا کا ہاتھ پکڑتے ضد کی۔ مہویر کے اندر اب بالکل برداشت ختم ہو چکی تھی۔ آجا عمیر، میں آپ کی ہی ہوں۔ یہ سب دیکھتی منائم جیسے دیوار میں یہ کہہ کر آخری اینٹ گاڑ گئی۔ اس سے پہلے عمیر بانچیں کھول کر منائم کی طرف جاتا، مہویر نے اس کو اس کے گریبان سے دبوچا۔ اس سے پہلے وہ عمیر کو ایک کھونسا دیتا، ہزر نے بروقت بیچ میں آ کر اپنے سالے سمیت اپنی منگنی بھی بچائی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہزر سرگوشی میں غرایا۔ مہویر کا دل کیا اب ایک جھانپڑ ضدی اپنے سالے کو بھی سوغات کی طرح پیش کرے۔ ہزر ملک، اگر تم اپنی منگیتر پلس سالے کو یہاں سے ابھی کے ابھی لے کر نہ گئے تو میں خود نہیں جانتا اس پاگل کے کتنے ٹکڑے کروں۔ مہویر کی یہ دھمکی سنے ہزر نے شرافت سے سر ہلایا، جبکہ ہزر نے فوری عمیر کا بازو پکڑا۔ عمیر آؤ، تمہیں اس سے اچھی باربی ڈال دکھاؤں۔ ہزر کو اپنی جان ابھی چاہیے تھی، تبھی شریف النفس سالہ بننے کا ثبوت دیتا وہ عمیر کو لیے باہر نکلا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب ہزر؟ بیچاری بیلا بھی سب سے پریشان تھی۔ میری جان کچھ نہیں ہوا، شگل لگا رہے تھے۔ کیا خیال ہے میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دوں؟ ہزر نے ایک سانڈ جیسی نگاہ مہویر پر ڈالی، جسے کہہ رہا ہو ابھی سب ختم نہیں ہوا، اور ان دو کو لیے باہر نکلا ہی جب مہویر نے پٹک کر دروازہ بند کیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں آپ کی ہی ہوں، تم مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو کیا منائم؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں لیتا پس سا غرایا تو منائم نے ادا سے منہ پھیر کر نحوت پن کی انتہا کی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اس تک پہنچا، اس کی پھیری نظروں سے بری طرح ٹریگر ہوا تھا۔ منائم کا جبڑے سے منہ اپنی طرف کر گیا، وہ اسے کھا جاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بات کر جواب دو منائم۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصے سے گھور رہی تھی۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی یار؟ اور یہ کیا چیز بلا رکھی ہے تمہارے گھر والوں نے؟ وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ مہویر کی بے قراری اور سخت قسم کی جلن وہ دیکھ پا رہی تھی، لیکن شدید سنجیدگی کے ساتھ وہ مہویر کو سن کر خاموش رہی۔ اس لیے کہ وہ پاگل ہے، مجھ بیکار کے پیچھے پڑا ہے جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے پر اڑ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو اس کا منہ توڑ دیں، خود پر کنٹرول کریں۔ وہ سخت لہجے میں بولی اور باہدہ اس کی عمیر خاور کے لیے طرف داری مہویر کے جلتے سینے پر تیل چھڑکنے کی سی تھی۔ اب اگر اس نے تمہاری طرف دیکھا یا اشارہ بھی کیا تو میں اس کا سارا پاگل پن باہر نکال دوں گا۔ میری قیمتی دولت ہو تم منائم، خود کو بیکار مت کہنا۔ اس کے استحقاق لٹاتے لہجے پر تھمی نگاہوں سے مہویر کو دیکھنے لگی، پھر سرد سا مسکائی۔ وہ اس کے سامنے ہی تھک کر بیٹھا جیسے کوئی ہار جائے۔ میں کتنی قیمتی ہوں اور کب سے ہو گئی قیمتی مہویر مساق؟ میں تو ایک مہرہ تھی جسے اس کے باپ کے کیے کی سزا دینے چلے تھے۔ اس وقت میں مر جاتی تو سب ختم۔ یہ تو میں نے آپ کو بھی گھسیٹ لیا اندر کی بچت ہو گئی آپ کے اوپر گرنے کی وجہ سے۔ وہ سخت تیش میں آئی۔ اف، میری چیخ نکلی تھی جب تم مجھ پر گری تھی۔ ایک دم ہی وہ بے خود ہوا تو منائم نے نظریں چرائیں۔ وہ پھر سے اس کی نزدیکی نہیں چاہتی تھی۔ کم بخت ایک اور بار قریب آتا تو ساری دل پر جمی برف پگھلا دیتا۔ میں گری پڑی ہی تھی کہ اپنے قاتل کو اپنا سب مان بیٹھی۔ پیار کیا، اف، اپنا آپ لوٹا دیا۔ ہزر بھائی نے ساری تفصیل بتا دی ہے، وہ سب بھی جو یاداشت کے آنے کے باوجود مجھے نہیں پتا تھا۔ میں آپ کے قریب آئی، نفرت ہو رہی ہے یہ سوچ کر۔ دل ہی دل میں کتنا ہنسے ہوں گے آپ جب میں نے آپ کو پہلی بار چھوا ہوگا کہ یار اسے تو مارنے چلا تھا، یہ مجھے ہی چوم رہی ہے۔ اف، گندی منائم ہوں میں، میری طرف امید سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں اب آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گی، دوبارہ مجھے چھونے کی غلطی کی تو منہ نوچ لوں گی۔ میرے سر میں شدید درد ہے، اس لیے آپ کی میرے ساتھ زبردستی کے جواب میں مزاحمت مجھے تکلیف دے گی۔ وہ اس کے ایسے تابناک الفاظ پر تھم کر رہ گیا۔ وہ اس کے اور مہویر کے رشتے کو کس قدر برا اور گلٹی بنا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو منائم؟ اس کا جبڑے سے منہ دبوچا زردگی سے بولا۔ مجھے اچھے سے پتا ہے میں کیا بک رہی ہوں۔ گھن آ رہی ہے مجھے خود سے۔ آپ جیسے انسان کے لیے پیار سے کیسے بھر گئی؟ اف، کس گناہ کی سزا ملی مجھے؟ میں سب ختم کر دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹاتی مشتعل سی ہوئی۔ منائم ہوش میں آؤ۔ اس کے سامنے جسے عاجزی پر اتر آیا۔ آپ سے طلاق لے کر میں عمیر خاور سلطان سے شادی کروں گی۔ آنکھوں میں صفاقیت لیے اس نے مہویر کے دماغ کی رگیں نوچی۔ اس پاگل سے تمہارا دماغ ہل گیا ہے کیا؟
مہویر نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں دبوچتے گرا کر پوچھا تھا۔ ایک پاگل ایک قاتل سے بہتر ہی ہوتا ہے۔ منائم کی آواز میں سختی اور لہجے میں بے رحمی تھی۔ اسے مہویر کی گرفت رلانے میں بھی ناکام تھی، حالانکہ وہ بہت بے رحم تھی۔ ویسے بھی معصوم سا شخص ہے، میں اسے اپنے پیار سے ٹھیک کر لوں گی۔ دیکھیں کیسے میرے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ میں باربی ڈال لگی اسے۔ آپ کے ساتھ مجھے ذہنی اذیت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اب یادداشت چلی بھی گئی تو میری آپ سے نفرت کہیں نہیں جائے گی۔ وہ ستم پر ستم ڈھا رہی تھی اور منائم نے محسوس کیا مہویر کے ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے لگی ہے۔ تم مجھے اس طرح ذہنی اذیت دے کر موت سے زیادہ رنج دے رہی ہو۔ موت تو پھر بھی آسان ہے، وہ تو نجات ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ کیا بول رہی ہو؟ اس منہ سے کیا نکال رہی ہو؟ منائم کچھ لفظوں کی تلافی نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر بولو۔ وہ جسے بکھر رہا ہو، اس کی آواز کے ریشے ادھر رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ رنگت بدل رہی تھی۔ سوچ سمجھ کر بول رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، ختم سب کچھ۔ میں نہیں جانتی یادداشت جانے کے بعد میں اتنی بے وقوف، اندھی، بے باک اور ناسمجھ کیسے بن گئی، لیکن اب میں ایک سینسیبل انسان ہوں، جانتے بوجھتے زہر کی گھونٹ نہیں بھروں گی۔ آپ کو منہ لگانا ایسا ہی ہے اب۔ وہ اس کے الفاظ میں دبی اپنے لیے حقارت دیکھے اس کے بازو آزاد کرے سیدھا بیٹھا۔ تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو تو خود بھی قاتل بنو، جان لو میری منائم ملک، پھر میری طرف سے بھاڑ میں چلی جانا۔ کم از کم اس طرح کی منحوس زندگی سے تو میری تو جان چھوٹے گی۔ وہ آنکھوں میں دگنی حقارت لیے بولا، لیکن یہ حقارت اس کے اپنے وجود کے لیے تھی۔ میں جان لوں گی جب آپ کو چھوڑ کر ایک پاگل سے شادی کروں گی، تب آپ خود مر جائیں گے تو مجھے کیا ضرورت اپنے ہاتھ آپ کے خون سے رنگین کروں؟ پر ویٹ، آپ کیوں مریں گے بھلا؟ آپ کی کون سا مجھ میں جان اٹکی ہے؟ وہ اس کے ایسے لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ منائم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرو کہ یہ لیول تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی طرف دیکھتی روح ہنستی ہوئی، جس کا پورا وجود وہ جہنم کی زد میں لے آئی تھی۔ تو اب سوچ لیں۔ وہ اسے ہاتھ تھام کر رخسا رہی تھی۔ مہویر نے اپنی جلتی آنکھوں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، جس نے مہویر کا ہاتھ بہت زور سے جکڑ رکھا تھا۔ کیا سوچوں؟ اب میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوا گیا۔ منائم نے خود کو مضبوط رکھا۔ اوہ ریلی، اتنی خوشی دے دیں گے مجھے ایک دم؟ میں اسے سہ نہ پائے مر گئی تو؟ وہ بھی جسے اندر سے بکھر سی گئی، پر ہونٹوں پر زہر ہون مسکراہٹ لیے بولی، تم پہلے مجھے مرتا دیکھو گی منائم۔ اس کی مسکراہٹ کو چیر دیتا ہنسا۔ منائم کا دل دکھنے سا لگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا مجھے یوں تکلیف دینے کی خوش فہمی ہے؟ آپ کی موت مجھے کچھ نہیں کہے گی، بلکہ آپ کا جینا میری تکلیف ہوگا۔ تو پلیز اس تکلیف سے نجات نہ دے مجھے، زندہ رہے مہویر مساق اور مقابلہ کرے مجھ سے۔ جو زیادتی کی اس کی تلافی ڈھونڈے۔ بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کر کہہ دینا کہ میں ہار گیا، آپ پر نہیں جچے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آتے آنسو دیکھتا سر جھکا گیا، پھر واپس اس کے پہلو میں بیٹھا۔ وہ یوں تھی جیسے اس کی جان جا رہی ہو، تڑپ وہ رہا ہو اور مر وہ رہی ہو۔ میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ سنگ دل پتھر اور شفاق مہویر جو پہلی ملاقات میں تمہیں ملا، وہ تمہاری محبت نے مار دیا۔ یہ مہویر تو ختم ہونے کے آخری مرحلے میں پہنچا ہوا دنیا جہاں کا بے بس انسان ہے۔ میں بتا رہا ہوں، اگر تم نے مجھے دھتکارا تو میں ہار مان کر چلا جاؤں گا۔ میں اپنے حق کے لیے لڑنے کی ہمت بھی کھو بیٹھا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں، میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی اب۔ میں مزید سروائیو نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا پتا ہے، میرے اندر جتنی برداشت تھی وہ آزمائی جا چکی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے چھو کر اپنے اندر کا حال کہتا۔ منائم کی آنکھوں میں بھی سرخائی کھول گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بھی پتھر بننے کی کوشش میں تھی۔ جب سارے سچ جان کر میری نس سلامت ہے تو آپ بھی ہمت پکڑیں۔ کیا اتنا آسان ہے مہویر مساق معافی دے دینا اور معافی پا لینا؟ سوچیں تو، جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں نے جس انسان کو ٹوٹ کر چند دن چاہا، اسے اپنی ہر حد تک محسوس کیا، اسے دیوانگی اور شدت سے اپنی چاہت کے ان مطابق چھوا، وہ میری زندگی میں میری موت کی نیت سے گھسا، ایسے میں خود سے نفرت نہیں ہوگی کیا؟ خود سے گھن نہیں آئے گی کیا؟ وہ اس کو اپنی تکلیف کا احساس کرواتی بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ وہ بھی شرمندہ تھا، سخت نادم تھا۔ پھر اس پر یہ آگہی کہ وہ انسان کسی اور سے محبت کرتا ہے، وہی سل کا رومال دینے والی فاطمہ نور ہے نا؟
वो अजियत से उसकी आंखों में झांकी। मैंने वो तुम्हारे सामने जब फेंका उसी लम्हे इस मोहब्बत की कब्र भी बना दी थी। इस वक्त मुझे तुमसे प्यार है। वो बिखरते लबो लहजे में बोला तो मनाइम हिज़्नो मलाल के संग मुस्कुराई। मगर मुझे इस वक्त आपसे नफरत है। वो चटक कुर्सी उठी, दर्द से तड़प कर बोली, ठीक है तो चला जाता हूँ फिर। वो गुस्से से उठने ही लगा जब मनाइम ने हाथ का पंजा बनाते उसके गिरबान को मुट्ठी में जकड़कर वापस बिठाया। मुझे भाड़ में बेचकर जाइएगा ना, वो तंजिया अंदाज में चीखी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या करूं मैं? उसका हाथ अपने गिरबान से हटाता मुट्ठी में दबोचते उसके चेहरे तक करीब होते गराया। मुझे जोड़े। वो अपनी आवाज को टूटने से बचा ना पाई। टुकड़े होते तो जोड़ लेता, ये तो किरचियों में बिखरी लड़की है। वो मायूस था। उनके चेहरों के बीच एक सांस का फासला था। दोनों की आंखों में बेपनाह तकलीफ थी। आपको अपनी मुझसे मोहब्बत पर इतना भी भरोसा नहीं कि इस बिखरी लड़की की किरचियां समेटी जा सके? ऐसा करें फिर इस मोहब्बत की भी कब्र बना दे। वो इसे जुल्म और बर्बरियत के संग मशवरा थमाती तकलीफ के बायस अल्फाज घसीट कर अदा कर रही थी। क्या तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत करती हो? वो जैसे उसका चेहरा हाथों में भरे अपनी टूटती हिम्मत बहाल करना चाहता था। वो सिसक सी उठी। नहीं है मोहब्बत, आप जैसे इंसान से कौन करे? उसके आंसुओं ने इकरार किया मगर जुबान जहर उगल गई। मैं फिर क्यों महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी पहले से बढ़ती हुई मोहब्बत? इसने सिसकती सी मोहब्बत के साथ इस लड़की के लरजते होंठों को छुआ, लरजते नर्म होंठों को छुआ, जैसे अपनी सांसों से उसे सहारा दिया हो। चंद आंसू टूट कर मनाइम की आंखों से गिरे। महवीर, मुझे मत छुए इस तरह। वो उसके सीने पर हाथ रखती से खुद से दूर धकेलते रोई। फिर बताओ मुझे सच। वो जिद्दी हुआ, उसके इसरार में शिद्दत थी। कोई सच बाकी नहीं। वो अपने मौकिफ पर पहाड़ सी डटी थी। सच है हमारा, बोल दो वरना मैं तुम्हारी यूं ही जान ले लूंगा मनाइम मलिक। इसने टूटती सांसों के साथ इसके होंठों की जान सी ले ली। वो अपने बिगड़ते सांस पर काबू पाती रोती हुई उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। वो हिचकियों से रोती से दूर कर रही थी। जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं नहीं रुकूंगा। तुम मुझे जवाब ना दो, कोई उम्मीद तो दो मनाइम मलिक। मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम याद करो, तुमने कहा मुझे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ोगी। तुम मुझे कैसे छोड़ने की बात भी कर सकती हो? मनाइम कुछ कहो, इतना ही कह दो कि मोहब्बत करती हो। मनाइम, मैं तुम्हारी माफी पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, एक छोटी सी उम्मीद दिला दो। वो उसकी जान यूं ही अपनी कुर्बत से निकाल देता अगर वो चीख पड़ते से ना रोकती। वो जिससे पागल सी हो गई थी। उसकी मज़ाहमत करना भी तकलीफ पहुंचा रहा था। महवीर, वो इसे खुद से दूर करने में कामयाब हुई, पर ये महवीर ने उसे खुद रियायत दी। मैं एक छोटी सी उम्मीद चाहता हूँ प्लीज। उससे मिन्नत कर उठा तो मनाइम ने गहरा सांस लेते महवीर को देखा। वो उसे मजीद तकलीफ में बर्दाश्त ना कर पा रही थी। मुझे तकलीफ मत दे अभी, ले ले उम्मीद, पर मुझे अकेला छोड़ दे अब। मनाइम ने थरथराती सांसों और जख्मी एहसास के साथ इस शख्स की लबों को छुआ, बस हल्का सा, और पीछे हो गई। महवीर की तो जैसे वजूद से सिरकती जान वहीं थम गई। उस लड़की की उम्मीद दिलाने की अदा पर मर मिट गया। इस छोटी सी उम्मीद को मैं बहुत बड़ा मरहम बना दूंगा तुम्हारा। मैं तुम्हारी ये तकलीफ खुद दूर करूंगा। तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो। बस ये आगही मेरी जिंदगी की जमानत बन गई। आई एम सॉरी जोर जबरदस्ती के लिए। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अब बस तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। उसके माथे को जज्ब से चूमता, उसकी तकलीफ को अपना कर्म बनता महसूस किया माजरत कर उठा। वो फूट फूट कर रो रही थी। महवीर ने आगे उठकर बैठते उसे अपने गले लगाया। इस लड़की की हिचकियों ने उसके पूरे वजूद को लर्जाए बरअंदाम कर दिया। जब तुमने पहली बार छुआ मैं इसलिए नहीं हंसा कि ये लड़की अपने कातिल के आगे अपनी इज्जत नफ्स एक तरफ करके बिछ गई। इसलिए हंसा कि मैंने खुद को इस लायक समझना छोड़ दिया था कि मुझे भी कभी प्यार से छुआ और देखा जाएगा। तुमने मुझ तारीकी के जहां में जो रोशनी बेदार की वो मेरी जिंदगी बन गई। तुम खुद को मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें अपना आप आसमान लगेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं तो मैं नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगा मनाए, रो मत। मैं तुम्हें ये सब अब अपनी मोहब्बत से भुला दूंगा। तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें छोड़ने से पहले सांस लेने को छोड़ना बेहतर समझूंगा। मैं तुमसे शायद पहले लम्हे ही प्यार कर बैठा।
تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ میرے لیے اعزاز ہے منائم، تم اس پوری دنیا میں میری پسندیدہ عورت ہو۔ وہ اسے اپنے گلے لگائے دنیا جہاں بھول بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کا رونا، اس کی ہچکیاں، اس کی بھاری سانس سب مہویر کے گلے لگانے پر مدھم پڑنے لگے، لیکن اس لڑکی کے اندر کا غبار تھا کہ نکلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بس دور ہو جائیں، ابھی جائیں یہاں سے، میرا سر پھٹ جائے گا ورنہ۔ میں نے دے دی نا امید، اب مجھے تھوڑا بہتر ہونے دیں، پلیز مہویر یہاں سے جائیں، میں آپ کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی، میں پگھل کر موم ہونا نہیں چاہتی، میں آپ سے محبت کے نہ مرنے پر ماتم کناں ہونے ہوں جو اب تک مر کر فنا ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی، اب بھی آپ سانس ہیں میری، جائیں پلیز۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ سانس بھر سکے۔ مہویر نے اس کو آزاد کیا، وہ دور ہو کر بیٹھا مگر یوں تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اپنے پاس رہنے دو مجھے، میرا اور کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں ابھی، میرا گھر تم ہو منائم۔ وہ اس کی جانب سے منہ پھیر کر تکیے سے سر لگا گئی۔ مہویر جائے نا، وہ سخت تعصب سے منمنائی، میں بس دروازے سے باہر تک ہی دور جا سکتا ہوں، میں تمہیں ایسے کیسے چھوڑ دوں۔ وہ اس کی کن پٹی چومنے جھکا پر وہ چہرہ سیدھا کر کے جس سبب مہویر کے ہونٹ اس کی تپتی جبین پر آ ٹھہرے۔ تم مجھ سے جتنا لمبا روٹنا چاہو روٹ لینا، مجھ سے الگ مت ہونا، میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے تمہاری بے ہوشی میں ہر بے خبر سانس گنی ہے مانو، میرے جیسا دیوانہ کہیں نہیں ڈھونڈ سکو گی جو تم پر ایسے مر مٹا ہے۔ وہ اس کے مانو پکارنے پر ہچکی بھر کر روئی۔ مانو بلی تو نہیں کہا جو تم رو دی میری میٹھی جان۔ وہ اس کی باری باری آنکھیں جھک کر چومتا اس لڑکی کو پھر اپنی چاہت کے دباؤ سے رلا گیا۔ مہویر بس بہت ہوا، وہ اس کے جذب کو رد کرتی کراہی، ٹھیک ہے جا رہا ہوں منائم ملک۔ وہ اس کی گال الوداعی لمس سے چومتا سیدھا ہوا اور اٹھا ہے جب وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ چھوڑ کر نہیں جا رہا، باہر تک ہے میرا دور جانا بس، میں تمہاری ہر سانس ہر دھڑکن میں جذب ملوں گا، تم مجھے چھوڑنا بھی چاہو تو چھوڑ نہ سکو گی، میں نے تمہیں پورا گھیر رکھا ہے، اپنی پناہ میں قید کر دیا ہے، تم میرے بنا نہیں جی سکتی، تم میری ہو۔ وہ اس کا ہاتھ جذب سے چومتا منائم کو جذباتی چھوڑ کر دور ہوا۔ دروازے تک پہنچ کر ہونٹوں کو باہم ملا کر دور سے کی جاتی کس کی، پھر اسے خود سے رہائی دیتا باہر نکلا ہی کہ منائم نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھوں تلے جلد نمی سے بھیگنے لگی، جلد پوری نمی سے بھیگنے لگی۔ وہ باہر نکلا تو بہت سے کرب کی اقسام اس کا دامن جھٹک چکی تھی۔ تم نے کس طرح بات کی ہجر کے سسر سے؟ ہجر جہاں بیلا اور عمیر کو لے کر نکلا تھا وہیں ہاور سلطان اور ان کی مسز بھی جا چکے تھے۔ آسم چھوٹتے ہی مہویر تک پہنچا، برہم تھا لیکن محراب بہت اچھے موڈ میں تھی، جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ مجھے یہ لوگ منائم کے آس پاس نہیں چاہیے آسم ملک، وہ ریکویسٹ نہیں حکم کر رہا تھا۔ محراب کی آنکھوں میں صاف رشک تھا۔ یہ ہوتے کون ہو تو یہ فیصلہ کرنے والے تم؟ مجھ سے بگڑ اٹھا۔ مہویر کی خود سری سراسر ناقابل قبول تھی۔ اس کا سب کچھ، وہ تھی آپ دونوں کی بیٹی، لیکن اب اس کا سب سے گہرا رشتہ مجھ سے ہے۔ میں اس کے آس پاس جسے بہتر محسوس نہیں کروں گا اسے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ دونوں بھی جائیں اپنے کام دیکھیں، میں اس کے پاس ہوں۔ مہویر اس متعلق مزید کوئی دوسری بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ آسم ملک اور محراب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مزید اس سے سر کھپائے وہ بھی روانہ ہوئے، لیکن صاف ظاہر تھا کہ آسم شدید غصہ ہے، جبکہ محراب کو اپنی بیٹی کی جانب سے بھرپور تسلی تھی۔ کم از کم یہ شخص اس کی بیٹی کو کسی طرح کا نقصان تو ہرگز پہنچنے نہیں دے سکتا تھا۔ ارشیا نے محراب کی گاڑی واپس بھجوا دی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر آسم اور محراب کے راستے الگ ہونے ہی والے تھے جب وہ اسے پکاری۔ کیا سوچا ہے تم نے آگے؟ آسم نے سوالیہ انداز میں بھویں اٹھائیں۔ کس عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لوگے؟ محراب کو بس دلچسپی تھی، صرف اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آسم کا لہجہ صادق اور سادہ تھا۔ میری مانو تو اس پر قائم بھی رہنا، تم اپنی زندگی میں آئی کسی عورت سے وفادار نہیں رہے تو وہ رہیں، اس لیے تمہیں بھی
نہ وہ رہی، اس لیے تمہیں بھی اب یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ملک ہولڈنگز کے سارے شیئرز اب تمہارے پاس ہیں۔ میرے بابا کا کھڑا کیا بزنس محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مجھے اس معاملے میں تم پر اور ارشیا پر پورا اعتبار ہے۔ کبھی میرا بزنس میں واپس آنے کا ارادہ بنا تو یقیناً مجھے وہاں جاب مل جائے گی۔ اپنے بچوں کو ترجیح پر رکھنا میری طرح۔ وہ محراب کی باتیں توجہ سے سنتا ہے، اختتام تک ذرا مسکرا کر اس کی جانب 2 قدم قریب ہوا۔ خیریت ہے محراب ملک؟ کیا مجھ سے الگ ہونے پر پچھتا رہی ہو؟ تمہیں کیا میں کسی عورت کے تمہیں کیا میں کس عورت کے ساتھ ہوں، کس عورت کے ساتھ نہیں؟ وہ جانتی تھی اپنے اندر کی بے چینی عیاں کر بیٹھی ہے، پر اس کے لیے انکار کرنے کے بجائے وہ نرم سا مسکرائی۔ مجھے تم سے محبت نہیں، لیکن بہرحال ایک لگاؤ تو ہے۔ نہیں چاہتی تم عورتوں کے پیچھے پڑ کر مزید اپنے بچوں کو نظر انداز کرو۔ جب میں تمہاری زندگی میں نہیں رہی تو اصولاً کوئی عورت نہیں رہنی چاہیے۔ جس طرح تم نے فاطمہ نور کو نفرت کے باوجود اپنے پیلس میں رکھنے کا فیصلہ لیا، یمل کے لیے اپنی محبت، اپنا دل سوہا کے لیے الگ کر دیا، ویسے محراب ملک بھی کچھ ڈیزرو کرتی ہی ہے۔ وہ اس بار دوستانہ اور چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا، وہ اپنی زندگی میں آئی ہر عورت پر کہیں نہ کہیں گہرا اثر انداز ہوا تھا۔ اوہو، تو محراب ملک چاہ رہی ہے کہ اس کا چھوڑا عاصم ملک اب کسی عورت کو منہ نہ لگائے۔ کیا اسے میں لیٹ لو کہہ لوں؟ عاصم کی شوق کے ساتھ طنزیہ چھیڑخانی پر وہ بھی ہر حصارے سے پاک مسکرائی۔ نہیں، لو نامی لفظ پر ہاک ڈالے مدت ہو گئی، یہ میرا حق سمجھ لو۔ وہ مسکراتے سنجیدہ انداز میں بولی تو عاصم نے مغرور ادا کے ساتھ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ آمادہ ہوا تو محراب کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آئی، پھر وہ مسکراتی ہوئی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ عاصم ابھی کھل کر مسکرایا ہی تھا کہ اس کا فون رنگ کیا۔ کال ہاسپٹل سے تھی، جہاں وہ اپنا نمبر دے کر آیا تھا۔ نہ جانے ڈاکٹر نے کیا کہا کہ اسے وہاں سے ہاسپٹل جانا پڑا، جہاں اس کی ملاقات شمس الدین سے ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ تھا۔ عاصم المیر ملک اور اس کا سامنا بہت سالوں بعد ہوا تھا۔ وہ بوڑھا شخص پچھتاووں کی زد میں تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں عاصم۔ وہ دونوں کوریڈور میں لگی کرسیوں پر بیٹھے بیچ میں اس شخص جتنا فاصلہ بنائے ہوئے تھے۔ کر دیا معاف۔ میں نہیں چاہتا یمل اپنی ماں اور نانا کے پیار سے مزید دور رہے، اس لیے آپ بھی میرے پیلس آ سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ اس گھر میں آپ کی اور فاطمہ کی جگہ کسی ڈیکوریشن پیس سے زیادہ کی نہ ہوگی، یعنی میرے لیے صرف یمل اہم ہوگا۔ اس کی ذہنی اور قلبی صحت کے لیے میں آپ باپ بیٹی کو اپنے گھر جگہ دے رہا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے میرا وہ بچہ جو کچھ سہ چکا ہے، اس کی تلافی سمجھے۔ عاصم کا انداز سپاٹ اور سرد تھا، اس کا لہجہ لچک سے محروم تھا۔ شمس الدین نے گردن پھیٹ کر عاصم المیر ملک کو دیکھا۔ تمہارا بہت شکریہ عاصم، ورنہ تمہارے ہاتھ تھا کہ میرا بڑھاپا رول دیتے۔ میری بیٹی کے کیے کی سزا بھی اب اسے مت دینا، وہ اپنی ہر غلطی، ہر گناہ کی سزا جھیل چکی ہے۔ عاصم اس تاکید پر طنزیہ مسکرایا۔ میں نے اسے طلاق اسی لیے نہیں دی کیونکہ کوئی کتنا بھی گرا ہوا ہو مجھ سے کم ہی ہوگا۔ عاصم کے لہجے کی تلخی پر شمس الدین نے تڑپ کر اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ تم برے نہیں ہو، تم بس اصول پسند رہے ہو، ورنہ ایک سے زیادہ عورتوں کا ہونا کوئی گناہ تو نہیں۔ شمس الدین شاید اسے پہنچائی تکلیف کا یوں ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے جس عورت سے سچ میں محبت کی، اس سے تب جا کر دستبردار ہو گیا جب میرے پاس صرف اس کا بن کر رہنے کے پورے اختیارات تھے شمس الدین، کیونکہ اس سے پہلے میں با اختیار کبھی رہا ہی نہیں۔ زبردستی کی بیوی محراب سے بھاگا تو اس لڑکی تک پہنچا، سوہا سومرو۔ میں اس تک پہنچ کر ساری عمر کے لیے ٹھہرنا چاہتا تھا۔ وہ میری پسندیدہ عورت تھی، پر اس کے دل میں یہ تکلیف تھی کہ وہ میری زندگی کی دوسری عورت ہے۔ وہ مجھ سے بھلے بہت پیار کرتی تھی، پر مزید بانٹ نہیں سکتی تھی۔ سوہا نے مجھے کہا میں محراب کو چھوڑ دوں، تب میں محراب کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور سوہا بہت انا پرست تھی۔ اس نے محراب کو میری زندگی میں پہلی عورت کے طور پر تو قبول کیا، پر مزید قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ میری کاروباری شادی تھی، بھلا میں کیسے ختم کرتا؟ سوہا نے مجھ سے اسی ضد میں طلاق لے لی۔ میں نے اپنی محبت کھو دی، اسے خود سے نفرت کرنے دی، خود کو طلاق کے باوجود اس کے آگے ڈالا کہ وہ جتنا ہو سکے میرا فائدہ اٹھا لے۔ میری وہ محبوب اولاد سمیت میری پہلی اور آخری محبت سوہا کبھی کسی کی محتاجی نہ دیکھے۔ میں تسکین کہیں سے بھی پا لینے والا شخص اپنا اصل سکون وہیں کھو بیٹھا۔
اس تکلیف سے فرار کرنے میں فاطمہ تک پہنچا تھا، اور اس عورت نے مجھے عورت نامی وجود سے ہی نفرت کروا دی۔ میری سابقہ دونوں بیویوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہو، پر کبھی میرا رہتے کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی بیٹی نے میرے نکاح میں ہو کر غیر مرد سے روابط رکھے، اور دیکھیں وہ دونوں باوفا عورتیں اب میری زندگی میں نہیں، پر یہ بے وفا عورت اب تک موجود ہے۔ یہ ہے میری سزا شمس الدین۔ شمس الدین کی آنکھوں میں اس شخص کے الفاظ نے تکلیف بھر دی۔ تم کیا یہ سزا بقیہ پوری عمر سہ لوگے؟ کیا سوہا تمہیں واپس نہیں مل سکتی عاصم؟ اور شمس الدین کے چہرے کی طرف دیکھتے تلخی سے مسکرایا۔ میں سہ لوں گا، میں نے خود کو اپنی سزا سنا دی، اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رہی بات سوہا کی، اس تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ اس کے بعد بھی میں رکا نہیں اور ایک تیسری عورت تک گیا، اس سے اولاد پائی۔ سوہا یہ مان چکی ہوگی کہ میں دنیا جہاں کا رنگ باز اور بے وفا شخص ہوں، اور سچ پوچھیں تو اب وہ عمر اور شوق بھی نہیں رہے کہ اپنی محبت کا یقین اور اپنی وفا کا اعتبار دلا سکوں۔ میں اس وقت سب چھوڑ رہا ہوں جس وقت میرے پاس ہر من پسند شے تک پہنچنے کا اختیار ہے۔ تو اگر میں آپ کی بیٹی کو سزا دینے والا ہوں شمس الدین، تو پہلے میں نے سزا اپنی تجویز کی ہے، وہ رات تک ڈسچارج ہو جائے گی۔ ملک پیلس آپ دونوں کی رات آمد کا منتظر رہے گا۔ عاصم نے اجازتی نگاہ اس بوڑھے شخص پر ڈالی جو بے چین ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یمل، شمس الدین کی آنکھوں میں اپنے نواسے کو دیکھنے، سے ملنے کی تڑپ بسی تھی۔ وہ بھی پیلس آ جائے گا 1-2 دن تک، عاصم نے یقین دہانی کروائی۔ تم مجھ سے ملو گے نہیں؟ شمس الدین کی آنکھوں میں آس تھی۔ ضروری لگا تو مل لوں گا پیلس میں، خدا حافظ۔ وہ اجتناب برتتا ہوا اجازت طلب ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ شمس الدین نے اپنے بھاری قدم اس کمرے تک روکے جہاں فاطمہ نور تھی۔ بابا، وہ ان کو دروازے میں کھڑا دیکھتے تڑپ کر پکاری۔ وہ تم سے بہت ناراض ہے، یمل کے ذریعے اس کی معافی پا سکتے ہو تم۔ ہم نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہ پھر بھی ہمارے لیے اچھا سوچ رہا ہے۔ وہ قریب آ کر فاطمہ کے سامنے ہی بیٹھے تو وہ اس اچھے پر اذیت سے مسکرائی۔ اب وہ مجھے بے وفائی کی سزا دے گا جسے خود علم نہیں وفا کیا ہے؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، مجھے بس اپنا بیٹا چاہیے بابا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر بے حسی اتری، لیکن شمس الدین اس سب سے بہت افسردہ تھے۔ اسے اچھے سے علم ہے وفا کا فاطمہ۔ میں نے محسوس کیا وہ بظاہر دنیا جہاں کی ہر آسائش کا مالک ہے آج، لیکن اس کے اندر کا شخص مر گیا۔ تم ابھی بھی سب ٹھیک کر سکتی ہو بچے۔ تم یمل کے ساتھ رہو گی تو عاصم کو اپنا بنا لینا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اس نے ہمیں اپنے پیلس جگا دی، اب کوئی غلطی مت کرنا۔ شمس الدین تو سدھر گئے، پر لگتا تھا فاطمہ نور کے اندر ابھی بھی سدھار والے رنگ نہیں اترے۔ مجھے مہویر واپس چاہیے بابا، وہ بے خوف ہو کر جو بولی، اس پر شمس الدین کے چہرے کا رنگ بھی سفید پڑا۔ کیا فاطمہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شمس الدین کے چہرے پر ہفکی کے بادل امڑے۔ میں یمل اور مہویر کے ساتھ رہوں گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں جیسے جنون ہلکور اٹھا۔ خدا کے لیے فاطمہ، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ عاصم کو بھنک بھی لگی اس کی تو تمہیں مار ڈالے گا۔ مہویر کی اب تو جان بخش، تو تم پھر سے اپنے بیٹے سے محروم ہونے کے اسباب بنا رہی ہو۔ ہوش کے ناخن لو۔ شمس الدین اس بار بھڑک اٹھے، جبکہ فاطمہ کی آنکھیں اس وقت شدت سے بھری تھی۔ نہیں بخش سکتی، اس نے یمن لوٹایا ہمیں، وہ یقیناً اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، میں وہ پیار واپس پانا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کے ارادوں سے شمس الدین کو خوف آیا۔ قبر کے اندر چلے نہ لوگ واپس قبر کے اندر چلے گئے نہ لوگ واپس سانس لیتے ہیں نہ ان کے جذبات۔ اب مہویر کی زندگی منائم ملک سے آباد ہو گئی ہے، اسے پھر سے برباد مت کرنا فاطمہ، ورنہ اس بار اس یتیم بچے کے ساتھ اگر ہم نے کوئی بھی زیادتی کی تو اس کا حساب خود اللہ لے گا۔ یہ مت بھول پتر کہ تو بھی اب ایک ماں ہے، پھر سے بے وقوف عورت مت بن، یمل کو کھو بیٹھے گی۔ شمس الدین تو خوفزدہ ہو کر اسے سمجھا چکے تھے، لیکن وہ چپ تھی۔ اس کی چپ میں کم از کم خیر تو کہیں نہ تھی۔ وہیں ہجر نے بیلا اور عمیر کو ان کے بنگلے ڈراپ کر دیا۔ ہاور اور ان کی بیوی بھی ساتھ ہی آئے تھے تو وہ عمیر کے ہمراہ گھر کی طرف چلے گئے، مگر بیلا پورچ میں ہجر کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ تم کیوں اپسٹ ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتا انگوٹھے کی پور اس کی گال پر سہلائے فکر مندی سے بولا۔
عمیر بھائی نے اگر کسی قسم کی آپ کی فیملی ممبرز کو پریشانی دی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ مینٹلی بیمار ہے، وہ 3 دن تک واپس چلے جائیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ وہ بھلے دیکھ نہ سکتی ہو پر محسوس ہر چیز کرتی تھی۔ سویٹ کارن، دراصل میں مہویر پر تھوڑا غصہ ہوں اور وہ منائم کے لیے بہت جنونی ٹائپ ہے شاید، جو مجھے بھی اس کی جلن کے بعد ہی پتہ چلا۔ تبھی میں عمیر کو شے دے کر در حقیقت اپنے بہنوئی کو جلا رہا تھا۔ اس بیچ اگر میں نے عمیر کو پش کرتے غلط کر دیا تو اس کے لیے تم معاف کر دو، مگر مجھے لگتا ہے عمیر کی وجہ سے ان دو کے بیچ بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ کیا تم سمجھی ہو میری بات؟ وہ جو کچھ دیر پہلے تک پریشان تھی، جب سمجھ جاتی مسکرائی تو ہجر کو بہت پیاری لگی۔ جی سمجھ گئی، یعنی میرے بھائی ایسے ہو کر بھی کام کے ہیں، لیکن میں اپنے بھائی کو ایسے کسی کی سخت نظریں سہتا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بہت ڈیپلی سب آبزرو کرتے ہیں۔ وہ مطمئن تو ہوئی پر افسردہ بھی تھی۔ ہجر ایک بہن کے جذبات اچھے سے سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے تو عمیر کی زندگی میں اس کی محبت کو واپس لے آئے پھر؟ ہجر کے شوق سوال پر بیلا چونکی، سر اٹھا کر اس شخص کی آواز کے تعاقب میں ڈرتے دیکھا۔ ٹنٹنا۔ جی جناب، تو ایپیسوڈ ہو گئی یہاں پہ ختم، ایپیسوڈ ابھی جاری ہے۔ نیکسٹ جو منڈے کو ایپیسوڈ آئے گی اس میں رئیس کے حوالے سے بہت بڑا سین ہے۔ رئیس اور سوہا کا جو کورٹ والی میٹنگ تھی وہ ہونی ہے، اس میں کیا فیصلہ ہوگا، کیا وہ ساری جائیداد واپس دینے پر راضی ہوگا یا ان کی طلاق ہو جائے گی، یہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ وہ جو سنیک دی تھی کہ انیس کہہ رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، وہ سسپینس ابھی جاری ہے، وہ ہم منڈے کو بریک کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ایپیسوڈ مہویر اور منائم کی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی اسپیشل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آج صرف انہی پہ فوکس کیا ہے، ویسے بھی ایپیسوڈ کافی لمبی چلی گئی تھی تو پھر ان کو میں نے نہیں دیا اور کوئی سین نہیں دیا۔ اگلی جو منڈے کو ایپیسوڈ ہوگی وہ یہیں سے سٹارٹ ہوگی اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ یمل اور سوہا کا بانڈ بھی دکھاؤں گی، اس کا ماں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی جلد، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو کہانی بہت زیادہ باقی ہے، کچھ ختم نہیں ہونے والا، بہت کچھ باقی ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، سب کا بیبی فیز بھی دکھاؤں گی، سب کے جو بچے ہوں گے ان کا وقت بھی دکھاؤں گی۔ بہت لمبا بیبی چلا جائے، یہ 100 سے تو اوپر ہی چلا جائے گا، مجھے جیسا لگ رہا ہے کہ 100-150 تک چلا ہی جائے گا۔ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔